आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इस बात को जानने के लिए हमने डिसाइड किया कि एक सीरीज की जाए एपिसोड्स की, जिसके अंदर पाकिस्तान के जमहूरी सफर का अहाता किया जाए। इससे पहली एपिसोड में हमने 1947 से 1971 तक की बात की, जिसमें हमने पाकिस्तान के अर्ली पीरियड की बात की, किस तरीके से पार्टीशन हुई और पार्टीशन में कौन से डेमोक्रेटिक रूल्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया, जिनका सहारा लिया गया, जिन्हें इस्तेमाल किया गया बिल्कुल। और उसके बाद फिर जो याहिया खान है और जो अयूब खान है, उनकी डिक्टेटरशिप ने जमहूरियत के साथ क्या सलूक किया। लेटर ऑन सेपरेशन हो गई पाकिस्तान की और वी गॉट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इन दैट। तो अब बात ये बनती है आज के एपिसोड के लिए कि सेपरेशन के बाद जमहूरियत का कौन सा रंग हमने देखा। चूंकि हम बुनियादी सवाल ये लेके चल रहे थे जी कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये एक मेरी राय में गलत तासुर पैदा किया गया है कि पाकिस्तान के लोगों को जमहूरियत से लगाव नहीं है, वो जमहूरियत को पसंद नहीं करते, वो आमरीत पसंद हैं। तो देखिए, एक बात तो पाकिस्तान के दो लख्त होने से जी पहले का जो पूरा एक बरस है उसमें वाज़ेह हो गई। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अवामी लीग को वोट दिया, हाँ जी, और हुकूमत की सरपरस्ती में जो जमातें काम कर रही थी उनको रद्द किया बुरी तरह से। 162 में से 160 सीटें अवामी लीग ने जीती। हाँ जी, मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो साहब की पार्टी कामयाब हुई। हाँ जी, ये यहाँ के अवाम की जमहूरियत दोस्ती थी। बिल्कुल। पाकिस्तान, जैसा कि मैंने कल आखिरी जुमले में अर्ज किया था, अवाम का जमहूरी फैसला ना मानने के नतीजे में दो लख्त हुआ। बिल्कुल। और मजबूरन जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हुकूमत दी गई, क्योंकि जो सूरत हाल सामने आ चुकी थी उसमें जो अवामी इश्ताल था, जी, गुस्सा था, बेबसी थी, उसको कम करने के लिए एक वक्फा जरूरी हो गया था। मैं भुट्टो साहब की का दिफा नहीं कर रहा जी, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पे 3 बहुत बड़े एहसान किए। वो क्या? एक तो ये कि कम से कम मगरबी पाकिस्तान की हद तक भुट्टो साहब मगरबी पाकिस्तान की सियासत में पहली दफे अवाम को फ्रीक बनाने वाले सियासतदान थे। बिल्कुल ठीक है। उनसे पहले जो सियासत हो रही थी वो ड्राइंग रूम की सियासत थी, वो अशराफिया के बाहम फैसले थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे पहले सियासतदान थे मगरबी पाकिस्तान में, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की सूरत हाल तारीखी तौर पे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनके यहाँ और सियासी जमहूरी रवायात थी, उनके यहाँ सोहरवर्दी थे, उनके यहाँ बाशानी थे, फजलुल हक थे, मुजीबुर रहमान थे। लेकिन मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो पहले सियासतदान थे जिन्होंने बराह रास्त अवाम से खिताब किया, अवाम को एड्रेस किया, अवाम की बात की, अवाम के ख्वाबों को जो है वो अपनी सियासत का मरकज़ा बनाया है। 1 2 16 दिसंबर 1971 के बाद पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल जितनी खराब थी और हमारी साख बैरूनी दुनिया में जिस कदर गिर गई थी, बिल्कुल, उसमें जिस तरह से भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के मगरबी पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान यही रह गया ना जी, यहाँ के लोगों का अपनी कौम पे, अपने मुल्क पे, अपनी रियासत पे एतमाद बहाल किया है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ मिरेकल। ये एक लोगों की भुट्टो साहब से मोहब्बत का भी इसको नतीजा कह सकते हैं, रंग कह सकते हैं, लेकिन इसमें भुट्टो साहब की सियासी महारत को बहुत बड़ा दखल था। और जो तीसरा बहुत बड़ा कारनामा भुट्टो साहब ने अंजाम दिया वो ये कि इस
زمین کو جو سرزمین بے آئین تھی جی اس کو ایک متفقہ دستور دیا، ایسا دستور جو بالکل ٹھیک 50 برس سے پاکستان میں موجود ہے، آمریتیں آئیں لیکن کسی کو یہ آئین ایبروگیٹ کرنے کی توڑنے کی جرت نہیں ہوئی، یہ جرت ضیاء الحق اور پرویز مشرف کو بھی نہیں ہوئی۔ بھٹو صاحب کے یہ بہت بڑے کارنامے تھے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں، یہ جو پاکستان کا متفقہ آئین بنا، یہ بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا سیاسی سمجھوتا تھا۔ بھٹو صاحب لیفٹ آف دی سینٹر کہہ لیجیے یا لیفٹسٹ، بائیں بازو کی سیاست کرنے والے تھے، اور پاکستان میں دائیں بازو کا دھارا بھی موجود تھا۔ ہمیں سیاسی حقائق کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ جو دستور ہے یہ ان دونوں دھاروں میں ایک سمجھوتا تھا۔ اس کے بہت سے حصے دستور کے ایسے ہیں جو بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے جو پاکستانی شہری تھے ان کے لیے بہت خوشگوار نہیں تھے، اور بہت سے حصے ایسے تھے جو دائیں بازو کے لیے خوشگوار نہیں تھے۔ بالکل، لیکن ذوالفقار علی بھٹو ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ذریعے تمام موجود سیاسی جماعتوں کو، خاص طور پہ جو پارلیمانی سیاسی قوتیں تھیں، انہیں ایک آئین پہ متفق کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے اس کا ایسنس ہی یہ ہے کہ بیچ کا راستہ نکالا جائے، ون ون سچویشن، جی اس میں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک بات آخری یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کو غیر جمہوری قوتوں نے ڈے 1 سے قبول نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ان کے خلاف مسلسل سازشیں ہو رہی تھیں۔ بدقسمتی سے بھٹو صاحب کے ایک سے زیادہ فیصلے اور اقدامات ایسے ہیں جو جنہیں جمہوریت کی جو روح ہے، ایسنس ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ So he got trapped. Even if he knew، ذوالفقار علی بھٹو جیسا بابصیرت سیاستدان اس بات سے بے خبر نہیں ہو سکتا تھا کہ crocodiles are here to swim، کہ ان کے خون کے پیاسے موجود ہیں اور وہ انہیں کمزور کرنا چاہیں گے۔ وہ انفارچونیٹلی پاور کا جو ایک کہنا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے نا، ایک کیفیت ہوتی ہے، اس میں انہوں نے اپنے مخالفین کو اور دوستوں کو یکساں طور پہ کچلنے کی کوشش کی۔ ان کا صحافت کی آزادی کے بارے میں رویہ درست نہیں تھا، ان کا اپوزیشن کے ساتھ رویہ درست نہیں تھا۔ انہوں نے جو 77 کے انتخابات کروائے، میں انہیں فیئر الیکشن سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پہلو ایسے تھے جہاں بھٹو صاحب نے خود کنٹیمینیٹ کر لیا اپنی کامیابی کو۔ مثال کے طور پہ ان کا بلا مقابلہ منتخب ہونا، ان کے چاروں وزرائے اعلیٰ کا بلا مقابلہ منتخب ہونا، 15-16 لوگ جو تھے وہ اس طرح سے ہو گئے، تو انتخاب منعقد ہونے سے پہلے ہی انہوں نے ان قوتوں کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ لیکن پاکستان کے لوگوں کا بھٹو صاحب سے محبت کرنا بھی جمہوریت تھی، جمہوریت پسندی تھی، اور ان کی مخالفت کرنا بھی جمہوریت پسندی تھی۔ ثبوت میں یہ دوں گا کہ جس جیل کی کوٹری میں حسین نقی اور مظفر قادر کو رکھا گیا تھا، وہیں مجیب الرحمان شامی بھی تھے، اور وہیں الطاف حسن قریشی بھی تھے، ان کے بھائی اعجاز حسن قریشی بھی تھے، وہیں جسارت کے مدیر مولانا صلاح الدین احمد بھی تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی پاکستانی کا تعلق دائیں بازو سے ہو یا بائیں بازو سے ہو، جب وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے تو وہ جمہوریت پسند ہوتا ہے، ہمیں اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اپنی اس بات میں آپ نے 73 کے آئین کی جو ڈیموکریٹک سگنیفیکنس ہے اس پہ بھی بات کی۔ اب اگر ہم اس کے بعد بات کریں ضیاء کی 11 سالہ آمریت کی، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس نے جمہوریت کے ساتھ کیا کیا اور ہمارے جمہوری شعور کو اس نے کتنا فرق ڈالا؟ دو پہلو ہیں اس کے پاروش میں بھی۔ جی، ایک تو یہ کہ ضیاء الحق جیسا ظالم
ڈکٹیٹر اور عوام دشمن، سازشی اور پاکستان کے مستقبل کو کھوکھلا کرنے والا حکمران ہماری تاریخ میں نہیں آیا جی، غالباً ایوب خان کی ایکسیپشن کے ساتھ۔ اچھا، لیکن جو مزاحمت ضیاء الحق کو پاکستان کے لوگوں نے دی، اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کی جمہوریت دوستی کا۔ بعد میں تو ایسے ہوتا رہا نا کہ اہم سیاسی رہنما جیلوں میں گئے، جی، ضیاء الحق کے خلاف عام شہری سڑک پہ آیا، ہماری بیٹیاں سڑک پہ آئیں، ہمارے بیٹے سڑک پہ آئے، جیلوں میں گئے، انہیں پھانسیاں دی گئیں۔ ہم نہیں بھول سکتے کہ ہمارے صحافیوں کو کوڑے لگائے گئے، ہماری ماؤں بہنوں کو لاہور کے فورٹ میں رکھا گیا۔ پاکستان کے لوگوں کے شعور کو میوٹیلیٹ کیا گیا۔ 65,000 کوڑا اس ملک کے سیاسی کارکنوں کی پشت پہ ضیاء الحق نے مارا۔ ضیاء الحق نے پاکستان کو افغان وار میں اس لیے دھکیلا کہ اسے امریکہ کی وہ حمایت ملے تو اسے اپنی آمریت کی طوالت میں مدد دے سکے۔ بالکل، یہ جرم کیا اس نے اس قوم کے خلاف۔ اس نے اس آئین بھی کبھی معطل ہوتے ہیں، کبھی سانس روک کے بھی آپ کسی کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ مشورہ انہیں جسٹس یعقوب علی خان صاحب نے دیا تھا، چیف جسٹس جو تھے اس وقت ہمارے، جن کے صاحبزادے ہمارے سب کے بہت قابل احترام دوست ہیں، صحافی ہیں، رضا رومی، اوکے، کہ جی آپ آئین توڑیں نہیں، اسے معطل کر دیں۔ آپ کا دل چاہے تو آپ اسے اچھے رنگ میں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے آئین ٹوٹنے سے بچایا ہے، اور آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ آئین بھی کبھی معطل ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایکسکیوز دے دیا۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی نا جیسے رستم کیانی نے کہا تھا کہ اگر بنیادی حقوق واقعی بنیادی ہیں تو انہیں چھین کے ہم اپنی بنیادیں نہیں کھود رہے۔ بالکل، ضیاء الحق کے خلاف جو پاکستان کے لوگوں کی مزاحمت تھی، اس میں خاص طور پہ MRD کی موومنٹ، یہ ایک طرف پاکستان کی سیاسی جمہوری قیادت کی بصیرت تھی کہ ماضی کو بھول کے وہ ایک میز پہ بیٹھے، وہ اس میز پہ بیٹھے جہاں بیگم بھٹو بھی بیٹھی تھیں اور اصغر خان صاحب بھی بیٹھے، جو بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کی بات کیا کرتے تھے ماضی میں۔ وہ اس میز پہ بیٹھے جہاں ٹکا خان سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی بھی بیٹھے تھے اور غوث زنجو بھی بیٹھے تھے، اور ٹکا خان آرمی چیف تھے جب بلوچستان میں جو ہے فوجی آپریشن ہو رہا تھا۔ تو یہ تو ہماری سیاسی قیادت کی جمہوریت پسندی کہ آگے بڑھنا ہے جی، اور جمہوریت، اور وہ 4 نکات جو MRD کے تھے، اس سے خوبصورت روڈ میپ پاکستان کی فیڈریشن کے لیے اور جمہوریت کے لیے ہو نہیں سکتا۔ تو 10 اپریل 1986 کو محترمہ بینظیر بھٹو جب خود اختیار کرتا جلاوطن نہیں کہنا چاہیے، خود ساختہ تو پیجوریٹو ورڈ ہے، اس سے واپس آئیں تو پاکستان کے لوگوں نے ان کا جو استقبال کیا وہ ضیاء الحق کو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ ہم کتنے جمہوریت پسند ہیں اور تم کتنے انوانٹڈ تھے، تم کتنے انوانٹڈ ہو، تم مل سے شورا بناؤ، تم انصاری کمیشن کی رپورٹیں بناؤ، تم غیر جماعتی انتخابات کرواؤ، تم جو ہے وہ ایک گمنام شخص کو اٹھا کے وزیر اعظم بناؤ۔ اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں نے جمہوریت سے اپنی وابستگی ترک نہیں کی، کہ یہ ممکن ہے کہ وہ بار بار ناکام رہے، لیکن یہ ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے کسی عمل کو ایک رات بھی چین کی نیند نہیں سونے دی۔ تو میری نظر میں جہاں تک پاکستان کے لوگوں کی جمہوریت دوستی کا، جمہوریت نوازی کا، جمہوریت سے کمٹمنٹ کا تعلق ہے، تو ضیاء الحق کے 11 برس ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔
اچھا، اس کے بعد اگر ہم لوگ 90 کی دہائی میں موو کریں تو وہاں پر ہم نے جو ہے وہ جمہوریت کے کون سے نئے زاویے دیکھے؟ 90 کی دہائی ہماری جمہوری تاریخ میں کمزور ترین اشرہ ہے، the weakest link، کیونکہ یہ بات تو ضیاء الحق 1986 ہی میں کہہ چکے تھے کہ انتقال اقتدار نہیں ہوگا، اشتراک اقتدار ہوگا. It will not be a transfer of power, it will be a sharing of power with political forces. ٹھیک ہے، یہ فیصلہ برقرار رہا ضیاء الحق کے حادثے میں دنیا سے جانے کے بعد بھی. سیاسی کفتوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ ہمارا گول جو ہے وہ ٹرانسفر آف پاور ہے. ٹرانسفر آف پاور پہ ملک ٹوٹا. ٹرانسفر آف پاور جو ہے کس سے کس کو؟ ٹرانسفر آف پاور 14 اگست اور 15 اگست کی درمیانی شب 1947 کو ہو چکی اس ملک کے لوگوں کو. بالکل. یہ شیئرنگ کرنے والے کون ہیں؟ یہ عوام کی طاقت کو، عوام کے اقتدار کو، عوام کے حق حکمرانی کو شیئر کرنے والے کون ہیں؟ That is where میاں نواز شریف وہ نا کچھ اس وقت سیاست میں نو آمدہ تھے. اچھا، ان سے بھی غلطیاں ہوں، محترمہ بینظیر بھٹو سے بھی غلطیاں ہوں، اور غیر جمہوری قوتیں دو بڑے دھارے کی جمہوری قوتوں کو تصادم میں لانے میں کامیاب ہو گئی. اس میں انہوں نے کچھ اور مہرے بھی رکھے ہوئے تھے جنہیں وہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، لیکن میری نظر میں بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے میاں نواز شریف پہ اور محترمہ بینظیر بھٹو پہ کہ یہ اگر جس مفاہمت پہ یہ مئی 2006 میں پہنچے چارٹ آف ڈیموکریسی، یہ تو 90 میں ہونا چاہیے تھا، یہ تو 88ویں الیکشن کے فوراً بعد ہونا چاہیے تھا. غیر جمہوری قوتیں آپ کو جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے جمہوریت پیش نہیں کریں گی. سیاستدانوں کو اسے چھیننا پڑے گا. اس کے لیے انہیں سمجھوتے بھی کرنا پڑیں گے، اس کے لیے انہیں مفاہمت بھی کرنا پڑے گی، اس کے لیے انہیں ایک دوسرے کے لیے رواداری بھی پیدا کرنا پڑے گی. محترمہ بینظیر بھٹو کی آپ کو معلوم ہے، ہمارے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ ان کے سیاسی رتبے اور بصیرت اور فراست کا میں کس قدر احترام کرتا ہوں، لیکن ان کے سیاسی کریئر میں ایک پلاٹ ایسا ہے جو میرے دل میں ایک پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے اور ان کا احترام کرنے والا سیاسی کارکن ہوتے ہوئے چھپتا ہے، اور وہ ہے پرویز مشرف کی آمریت کا خیر مقدم کرنا، اسے قبول کرنا. ٹھیک ہے، وہ 90 کی دہائی جو تھی وہ مہروں کو آگے پیچھے کر کے پروکسی گورننس کی دہائی تھی. اس میں فیصلے کوئی اور کر رہا تھا اور سیاستدان ان فیصلوں کی کا الزام قبول کر رہے تھے. یہ بات 13 اپریل 1993 کو جب میاں نواز شریف نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، that was the day he transformed himself into a politician. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو اس سے پہلے بھی پارلیمانی جو کمیٹی ہوتی ہے خارجہ امور کی، اس میں لے کے آئے تھے. کچھ باتیں ہو رہی تھیں لیکن غیر جمہوری قوتیں غالب رہیں. 90 کی دہائی ہماری کمزور دہائی ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ضیاء الحق نے اپنے 11 برس میں پاکستان کے لوگوں کا سیاسی اظہار کے جو راستے تھے وہ مسدود کر دیے. سیاسی جماعتیں کالعدم، صحافت پہ سینسرشپ، ٹریڈ یونینز توڑ دو، کوآپٹ کر لو،
اسٹوڈنٹ میں جو نرسری ہوتی ہے جہاں طالب علم جو ہے وہ جمہوری مکالمہ سیکھتے ہیں اس کو ڈسکریڈٹ کرو اور پھر بین کرو، اور وہ آج تک بین ہے۔ بالکل ہماری 2 نسلیں ایسی ہیں جنہوں نے جمہوری انگیجمنٹ کا درس نہیں لیا، بلکہ ایک دوسرے کو دشمن، ایک دوسرے کو غلط، چور، ڈاکو، لٹیرا، جھوٹا اور جو برا لفظ ایک دوسرے کے لیے سوچا جا سکتا ہے وہ کرنا سیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ضیاء صاحب یہ کام کر گئے تھے، اور جو پولرائزیشن نواز شریف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو میں رہی 90 کی دہائی میں، اس نے پاکستان کے لوگوں کے سیاسی شعور کو کند کیا، بلنٹ کیا، اس میں کمزوری آئی۔ پولرائزیشن جب بھی ہوگی سیاسی شعور جو ہے وہ کمزور ہوگا، یہ تب بھی ہوا اور یہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے بھی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مشرف کے ایرا میں مزاحمت جو تھی وہ کمزور کیوں رہی؟ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ 77 سے 99 تک 22 برس مسلسل سیاست کو، جمہوریت کو طاقت سے بھی دبایا گیا، پالیسی کے ذریعے بھی دبایا گیا، قانون کے ذریعے بھی دبایا گیا، تو سیاستدان کی ساکھ بگاڑی گئی۔ جی بالکل۔ آج میں یہاں آنے سے پہلے، آپ سے بات کرنے سے پہلے اپنے محترم دوست عبدالقیوم صدیقی سے بات کر رہا تھا، تو وہ کوئی واقعہ پوچھ رہے تھے، ایسے ہم دوست ہیں تو ایک دوسرے سے رہنمائی لیتے ہیں، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ باقاعدہ لطیفے کہے جاتے ہیں مذاق بنانے کے لیے۔ پالیسی، قانون اور ننگا استبداد، نیکٹ آپریشن، ان سب نے مل کے پاکستان کے لوگوں کا سیاسی شعور اتنا کمزور کیا، اور اس میں آپ عدلیہ کا کردار نہ بھولیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی قتل سے بڑی ناانصافی پاکستان کی کسی عدالت میں کبھی نہیں کی، تب بھی نہیں ہوئی جب آمریتوں کو ویلیڈیٹ کیا گیا۔ Every principle of criminal law was violated، صرف اس لیے کہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ جو جانتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو وہ سیاستدان ہے جو اس کو چیلنج کر سکتا ہے، جو اس کے خلاف عوام کو ریلی کر سکتا ہے، جو اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ He decided to eliminate him and our judiciary let him do so collaborated۔ okay، جرم میں شریک ہوئی، مان لیا بعد میں ججز نے کہ ہم پہ دباؤ تھا، وسیم حسن شاہ نے تسلیم کیا۔ تو یہ سب فیکٹرز ملے ہیں، پرویز مشرف کو وہ مزاحمت نہیں مل سکی۔ اس میں ایک افسوس اور شامل کیجئے، جو ہمارا تعلیم یافتہ متوسط اور روشن خیال طبقہ تھا، وہ فریب کھا گئے۔ چند ایکسیپشنز کے ساتھ، میں ان کے نام مجھے کوئی بہت آنریبل ایکسیپشنز ہیں، ویری فیو بٹ they were there۔ سیاسی قیادت میں بھی موجود تھے اور سول سوسائٹی میں بھی موجود تھے، جنہوں نے کہا کہ بھائی آمریت روشن خیال کیسے ہوتی ہے؟ کبھی ڈاکہ بھی دیانتداری سے کسی نے مارا، ایسے نہیں ہوا کرتا۔ لیکن سیاسی جماعتیں کمزور تھیں، طریقے بدل گئے تھے آمریت کو آگے لے کے چلنے کے۔ پرویز مشرف کو بہت بڑا سہارا مل گیا 9/11 سے، اس کے بہت سے زاویے ہیں جو جن پہ ظاہر کے اس یہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی پرویز مشرف کو وہ جمہوری مزاحمت نہیں مل سکی جو ضیاء کو ملی، جو اس سے پہلے ایوب کو ملی تھی۔ پرویز مشرف نے بھی 9/11 سے فائدہ اٹھایا، اور جب پرویز مشرف کے خلاف عدلیہ بحالی والی سو کالڈ، میں اس کو سو کالڈ کہتا ہوں، آرکیسٹریٹڈ موومنٹ تھی، بنیادی ایشو یہ تھا کہ پرویز مشرف اپنے ادارے کے لیے
ان کی آمریت ایک لائبلٹی میں تبدیل ہو رہی تھی، سو ان کو ریموو کرنا تھا. ایسے ہی ہے. سو ان کو 18 اگست 2008 کو یہ کہنا پڑا کہ پاکستان کا خدا ہی حافظ. اب یہ جو خدا اور حافظ کے بیچ میں ہی ڈالا رہا ہے، یہ ڈیسائسو، یہ دامن تھا. یہ بتاتا ہے کہ پرویز صاحب اپنے آپ کو جو ہے وہ کس درجے پہ سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کے مسیحا ہیں. لیکن میں یہ کہتے ہوئے عدلیہ تحریک میں جو کارکن شریک ہوئے، جو وکلاء شریک ہوئے، میں ان کے احترام میں کمی نہیں لا رہا، لیکن براڈر اسپیکٹرم میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ جمہوری تحریک نہیں تھی. یہ بنیادی طور پہ 14 مئی 2006 کو جو میثاق جمہوریت کیا گیا تھا، میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو شہید نے جس پہ دستخط کیے تھے، یہ اس کو شطرنج مجھے تو کھیلنا نہیں آتی لیکن وہ چال چلی جاتی ہے نا، یہ ایک چال تھی اس کو میثاق جمہوریت کو فیل کرنے کی، ناکام کرنے کی. تو یہ جو اس کے قصے تھے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں، بھلے افتخار چودھری صاحب کا تب، اس سے پہلے اور اس کے بعد جو بھی کردار رہا ہو، لیکن لوگ جمہوریت کے لیے سامنے آئے تھے. ٹھیک ہے. 2008 سے 2018 تک 2 پارلیمان نے اپنی میعاد جو ہے وہ پوری کی. اس جمہوری کامیابی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کس لمبی ہو جائے گی، اس کو اگر ہم یہاں پہ ختم کر لیں تو ٹھیک ہے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس سیریز کی ایپیسوڈ 2 کو ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. ایپیسوڈ 3 میں جو ہے وہ جمہوریت کا سفر مکمل کریں گے ہم. اپنا خیال رکھیں.